तुम मार्केट जाते हो आज रमज़ान की ईदों की तैयारी के लिए, देखता हूँ मार्केट भरी रहती है। क्या तुम ईदों के वक्त ये एहसास का वाक़या नहीं सुनते? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे थे, मुझे बड़ा दुख होता है जब भी रमज़ान की ईद आती है। कहा बच्चियाँ घर से निकलती हैं ईद के दिन, ना वो कपड़े पहनती। हुजूर की बारगाह में क़यामत के दिन जवाब देना होगा। जब हुजूर तुम्हें पकड़ कर पूछे क़यामत के दिन कौन है जो नंगा घूमता है, जिसके पास कपड़े ना हो, जिसके पास खाने की चीज़ें नहीं हो, सब खुशहाल है, सब खुशहाल है। हमारी खुशी इस बात पर नहीं कि घर में मुर्गा बन गया, बकरा बन गया, इस बात पर इन अमीरों की पकड़ होगी मैंने तुम्हें जो माल दिया था वो सब तुम्हारे ऐश के लिए नहीं। सहाबा फरमाते हैं एक बार मस्जिद नबवी शरीफ में हम बैठे थे। मस्जिद नबवी शरीफ में रमज़ान का मौका है, दस्तरखान बिछा हुआ है, इफ्तार का वक्त है। इफ्तार के वक्त यहाँ किसको होश रहता है, बल्कि सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाएं, दूसरे को मिले ना मिले। ये तो भूख के बाद ऐसा एहसास पैदा होने लगता है। सहाबा कहते हैं बड़ी पूरे दस्तरखान पर 70 के करीब सहाबा है और दूध का एक प्याला है। हुजूर पाक दस्तरखान पर बैठे, इफ्तार के ऐन करीब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा आयशा सिद्दीक़ा से कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, आयशा बाहर देखो कोई मुसाफिर तो नहीं रह गया जो दस्तरखान पर आना है। ये एहसास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के लिए बैठे। हज़रत आयशा कहती हैं मैंने खिड़की से झांक कर देखा, जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे एक आदमी अपनी सवारी बांध रहा था और लगता था कि कहीं सफ़र से आया है। उम्मुल मोमिनीन ने पुकार करके कहा हाँ या रसूल अल्लाह कोई मुसाफिर नज़र आता है। मेरे आका दस्तरखान छोड़ करके उठ गए, कोई लंबे सफ़र से आया है, कोई लंबे सफ़र से आया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस आए हुए मुसाफिर को लेने के लिए गए। इफ्तार के चंद लम्हे बाकी रह गए, वो आया, उसको देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूल से अटे हुए लिबास, चेहरा पूरा बिखरे हुए बालों के साथ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, बड़े लंबे सफ़र से वो आया था और मेरे मुस्तफ़ा से मिलने आया था। मेरे आका ने पूछा कुछ खाए पिए? कहा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ करके दस्तरखान पर लाए और जो दूध का प्याला था पूरा का पूरा उस मुसाफिर को दे दिया। और हुआ ऐसे, देहात से आने वाले लोग कभी कभार आते थे, आदाब इस तरह के सबको पता नहीं होते। दस्तरखान पर बैठे हुए उस आए हुए मुसाफिर ने पूरा दूध पी लिया। जो 70 सहाबा मौजूद थे और फिर सबों ने खजूर पर, सिर्फ एक खजूर पर इफ्तारी कर ली। किसी की ज़ुबान पर शिकायत नहीं, किसी की ज़ुबान पर शिकवा नहीं। ये इस्लाम का मिजाज है। और आपको पता है जब तक तुम्हारे अंदर ये एहसास नहीं आ जाएगा कि मेरी खुशियों में मुझे कुछ हिस्सा दूसरों का भी रखना है, तब तक तुम्हारा ईमान भी कंप्लीट नहीं है। तुम मार्केट जाते हो आज रमज़ान की ईदों की तैयारी के लिए, देखता हूँ मार्केट भरी रहती है। अपने बच्चों की मनपसंद कपड़े ख़रीदते हो, चाहे वो जितने महंगे हो, जैसे भी हो, नहीं लेकिन ईद में मेरे बच्चों को ख़रीदना ही है। और एक्स्ट्रा भी ख़रीदते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कई घर ऐसे हैं जिनके बच्चे अपने माँ बाप से बोल भी नहीं सकते कि इस महीने हमें कपड़े लाए, नहीं ला सकते। क्या ये एहसास किसी के अंदर है कि जब मैं शॉपिंग करूं तो एक ड्रेस एक्स्ट्रा ले लूं, एक नया जोड़ा एक्स्ट्रा ले लूं, ताकि मैं वहां तक पहुंचा दूं जिसके बच्चे के बाप के अंदर खरीदने की ताकत ना हो, ताकि ईद में वो भी हमारे साथ शामिल हो सके। क्या तुम ईदों के वक्त ये एहसास का वाक़या नहीं सुनते? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे थे, बीच में एक यतीम बच्चे को देखा जो फटे पुराने कपड़े में था। हुजूर ने उससे पूछा क्या तेरी ईद नहीं है? उस बच्चे ने कहा ईद तो है लेकिन मेरे बाबा नहीं है, मेरे बाबा नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं, मुझे पहनाने वाला कौन है आज? वो कायनात के आका व मौला जो अनीसे बेकसां है, चारा सादे दर्दमंदा है, उस यतीम को उठाकर अपने घर लाए और अपने हाथों से नहलाया, हसनैन करीमैन के कपड़े पहनाए, ईदगाह जाने के वक्त वापस आकर के, और फिर उस बच्चे को अपने कंधों पर सवार करके ईदगाह ले जाने लगे। कौन है ये जो एहसास रखता है? हसन और हुसैन उंगली पकड़ करके चल रहे हैं और यतीम बच्चा कंधे पर सवार है, मुस्तफा करीम के कंधे पर सवार है। बल्कि उस दिन देखने वाले सहाबा अश अश करते रह गए,
اور کئی بچے تو یہ تمنا کرتے رہ گئے کاش ہمارے بھی باپ مرے ہوتے تو میرے آقا کندھے پر اٹھائے ہوتے. یتیم ہوتے ہم. میرے عزیزو، یتیموں کا حقیقی اس دنیا میں کوئی چارہ ساز درد مندہ ہے، بے کسوں کا انیس کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات. اور انہوں نے پورا نظام تمہیں دیا ہے. یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں سنائی جاتی ہیں، تمہارے عمل کے لیے ہے کہ اپنی زندگی میں تمہارے پاس جو چیز بھی آئے اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے خاص کر دو. کیونکہ قرآن میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. غریب لوگ قیامت کے دن مقدمہ کریں گے، مولا ہم کو تو نے کیوں نہیں دیا مال، ہم کو مال نہیں دیا، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں تھے. رب تعالیٰ فرمائے گا تمہارا مال بھی دیا تھا امیروں کے پاس. تو غریب کہیں گے انہوں نے تو ہمیں نہیں دیا، ان کے پاس میں نے تمہارا حق رکھا تھا. تو کہیں گے ہمارا حق تو انہوں نے دیا ہی نہیں زندگی پر، وہ خود کھاتے رہے. اس بات پر ان امیروں کی پکڑ ہوگی، میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ سب تمہارے عیش کے لیے نہیں، مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق بھی میں نے تمہارے مال میں رکھا تھا. تم یہ سمجھتے رہ گئے کہ سارا مال ہمارا ہے، کیوں دیں گے ہم دوسروں کو؟ جس قدر دو گے اللہ اتنا نوازے گا. اس کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ برحق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم تم مجھے دے دو اپنا صدقہ، میں تمہارے صدقے کی ایسی حفاظت کروں گا کہ قیامت تک نہ جلے گا نہ گھٹے گا. جب سب سے زیادہ تجھے حاجت ہوگی اس دن میں قیامت کے دن تیرا سارا مال نفع کے ساتھ لوٹاؤں گا، نیکیوں کے ساتھ لوٹاؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں ہے. لیکن یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ دے دیں گے تو گھٹ جائے گا. میرے عزیزوں، ایکسٹرا خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہی لوگوں کی باقی رہ گئی. ابھی 2.5% یہ نہیں نکال پاتے. دوسرا کیا خیرات کریں گے؟ اللہ نے 97.5% 97.5 آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب مال تمہارا ہے. 2.5 خالی دے دو اللہ کی راہ میں. اس پر بھی لوگ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. کتنوں کی تو زکوٰۃ نہیں نکلتی. ہیلے بہانے کہ ہمارے مال میں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. 2.5% کے لیے کتنے بہانے آتے ہیں. لوگ اس قدر پوچھتے رہتے ہیں. تم جب رات کے وقت عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہو تو کسی سے سوال نہیں کرتے کہ یہ مال اتنا دوں یا نہیں دوں، اتنے کی ہوٹل بازی کروں یا نہیں کروں. کسی سے نہیں پوچھتے. اپنے من پسند چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو کسی سے نہیں پوچھتے. لیکن اس کے لیے کئی مسائل پوچھے جاتے ہیں. کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ اس پہ بھی ہے. سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، دکانوں میں جو تمہارے مال رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. ہر سال زکوٰۃ ہے. تم نے اپنی دکان میں 10 لاکھ کا مال رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. 1 لاکھ کا مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. اور تمہارے گھر میں سونا اور چاندی جو جمع ہے اس پر زکوٰۃ ہے. مسلسل میرے پاس سوال آتے ہیں کہ سونا بھی ہے ہمارے پاس، چاندی بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ میاں کیوں رکھے ہو پھر سونا چاندی؟ اس کو کاٹ کے دو زکوٰۃ. اگر پہننے کا اتنا شوق ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دو، ورنہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا سانپ بنا جائے گا. اور قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو زکوٰۃ دبا کر کے رکھتا تھا. وہ اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک چوستا رہے گا وہ سانپ، اور وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا میت کہ ہٹ جا. تو سانپ اس سے کہے گا کہ کیوں تو مجھے ہٹاتا ہے؟ میں تیرا وہی پسندیدہ مال ہوں جس کو تو دبا کے رکھتا تھا. یہ مال اژدہا اور سانپ کی شکل میں قبروں میں قیامت تک ہوگا. اپنے احساس کو زندہ کریں. ہمارے پاس جینے کے لیے جتنا سامان ہے وہ بہت ہے. اللہ نے ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں دیا ہے. حقیقت ہے ہمارے گناہوں کے باوجود مال میں مولا نے ہمیں کمی نہیں کیا. تم میں سے کتنے ہیں ایسے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں؟ کون ہے جو ننگا گھومتا ہے؟ جس کے پاس کپڑے نہ ہو، جس کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہو، سب خوشحال ہے، سب خوشحال ہے. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں میرے عزیزوں جہاں آج بھی خوشحالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں آئی، کوئی چیز نہیں آئی. میں کہتا ہوں ان تک پہنچو، احساس تمہارے اندر رہے. اور اللہ رب العزت اس ہاتھ کو پسند کرتا ہے جو بنی آدم کی اعانت کے لیے اٹھتا ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ.
جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تمہاری مدد میں رہے گا۔ تو ایک نظام ہونا چاہیے۔ حضور حجت الاسلام نے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ایک نظام پیش کیا تھا، آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہے۔ انہوں نے ایک نظام پیش کیا تھا، ہر علاقے میں بیت المال کا سسٹم ہو یا ایک چھوٹی بینک بنائی جائے بنا سودی، بغیر انٹرسٹ کے، مسلمان اپنی تھوڑی تھوڑی رقم اس میں جمع کرتے رہیں اور پورے محلے کا سروے کیا جائے، کون لوگ ایسے ہیں جن کی ہاں ضرورت ہے، غربت ہے، ان لوگوں کی اعانت کی جائے اور بھیک مانگنے سے اپنی قوم کو بچایا جائے۔ ہم تو مزے سے مسجد کے باہر بھیک خیرات کر کے چلے جاتے ہیں، کب تک بھیک دیتے رہو گے؟ کب تک ان کو بھکاری بنائے رکھو گے؟ یہ برقع پوش خواتین آتی ہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ سب کس طرح کی ہیں، لیکن کبھی کبھار درد ہوتا ہے، میری بہن وہاں کھڑی ہے، ہماری ماں وہاں کھڑی ہے، امت کی غیور بیٹیاں اگر برقعے میں آ کر ہاتھ پھیلا رہی ہیں تو کیا یہ آر کی بات نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ ہمارے لیے احساس کی بات نہیں ہے؟ پتہ کرو یہ تنظیمیں کس لیے، یہ کن گھروں سے آتی ہیں، ان گھروں تک پہنچو اور ان سے کہو آئندہ بھیک نہ مانگو، ہم تمہارا گھر چلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ممبئی کی سرزمین پر کچھ نوجوانوں کو کھڑا کیا تھا، آج بھی وہ کئی بیواؤں کے گھر چلا رہے ہیں الحمدللہ، اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ تم بھیک نہیں مانگو گی، جب تک ضرورت ہو تمہارے گھر کا راشن پہنچ جایا کرے گا، لیکن بھیک نہ مانگو۔ یہ ہمارے لیے آر ہے، ہمارے لیے آر کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ احساس کے لیے آیا ہے، احساس۔ آپ جب بھی اپنے گھر کے اندر کوئی بھی چیز کھائیں، پئیں، پہنیں، ہر چیز میں ان لوگوں کا حصہ رکھیں، چاہے وہ ابھی فی الحال ملے یا نہ ملے۔ آپ کہیں کہ ہمارے محلے میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، اسلام صرف تمہیں خالی محلے کی بات نہیں کرتا، پورے عالم کی بات کرتا ہے۔ تم مشرق میں ہو اور میرے نبی کا غلام مغرب میں تکلیف میں ہو تو تمہارے اندر بھی احساس ہونا چاہیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، تمہارے پاؤں میں، تمہارے تلوے میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے۔ جو رسول اپنے امتیوں کے کانٹے کے چبھنے کے درد کا احساس رکھتے ہو، آج امت ایسی کیسی بے حس ہو گئی ہے، کون کن حالتوں میں ہے آج کچھ نہیں کہا جاتا۔ میں آج مولا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کروں گا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھی رمضان کی عید آتی ہے، کبھی ہم یمن کو یاد کرتے ہیں، عراق کو یاد کرتے ہیں، شام کو یاد کرتے ہیں، فلسطین کو یاد کرتے ہیں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی میرے عزیزوں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی۔ پچھلے سال بھی میں نے ایک ہمارے ڈرائیور ہیں عراق میں ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو وہاں سے بھیجی تھی، ایک بچی جو ہر سال عید کے موقع پر اس کا معمول ہے، یہ ہمارے صاحب جو ساتھی ہیں وہ کہنے لگے میں تم کو ویڈیو بنا کر بھیجتا ہوں، یہاں پر ابھی یہ معاملہ کئی گھروں کے ساتھ چل رہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا بچیاں گھر سے نکلتی ہیں عید کے دن، نہ وہ کپڑے پہنتی ہیں نہ ہی عید، بلکہ سیدھے قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھتی ہیں، صبح سے شام ہوتی ہے، وہ پکارتی رہتی ہیں کہ بابا جان ہمیں کوئی کپڑے آج نہیں پہنائے گا، تم جا چکے ہو۔ یہ وہ جوان لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک پورا کا پورا میدان قبرستان ہے وہاں پر۔ چند سالوں پہلے جہاں بچے کھیلتے تھے فٹ بال، آج وہ میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے، وہاں بچیاں پکارتی رہتی ہیں عید کے دن، دل پسیج جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم کس انداز سے آج امت کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، درد کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رات رات ہم غریبوں کے لیے رویا کرتے تھے، آج ان کی امت کے درد کا احساس ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، اپنے جینے میں، اپنے کھانے پینے میں ان لوگوں کا احساس رکھو۔ اچھا پہنو، اللہ نے اگر دیا ہے اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، میں اس کا مخالف نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے سے رہو، لیکن اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس میں ان کا احساس رکھو، اللہ راضی ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور تم نے زندگی بھر اگر ان کا احساس بھی نہیں کیا تو حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ جب حضور تمہیں پکڑ کر پوچھے قیامت کے دن، تو اپنے گھر میں عیش کی روٹیاں اڑا رہا تھا، میرے محبوب یمن اور شام کی بچیاں مردہ کھا رہی تھیں، وہ چمڑے کھانے پر مجبور تھے۔ میرے عزیزو، آج ہماری جتنی استطاعت ہے ہم ان کی مدد کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ہو سکتا ہے۔ میں یہ اس کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ جو استطاعت ہوتی ہے ہم اپنی جانب سے کرتے ہیں۔ لیکن میں امت کو آج یہ میسج دیتا ہوں، کاش
اگر سب اس بات پر جمع ہو جائیں، ہماری خوشی اسی بات پر ہے جس بات پر مدینے کے تاجدار خوش ہو جائیں. ہماری خوشی اس بات پر نہیں کہ گھر میں مرغا بن گیا، بکرا بن گیا. ہماری خوشی اس بات پر ہے کہ آمنہ کا لال مسکرا دیا، یہ میری خوشی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس بات پر ہے. جبرائیل امین بھی جانتے تھے نبی اگر کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو ان کی امت کی بات پر خوش ہوتے تھے. حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا، کس بات پر راضی کرتے معلوم ہے؟ حضور کو اگر کوئی کہتا کہ ہم عبادت کریں گے، فلاں کریں گے، ان باتوں پر نہیں. حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا تو ان کی امت کی بات کرتا، میرے آقا راضی ہو جاتا. حضور کو اس قدر احساس تھا اپنی امت کا. اللہ کریم ہم سب کو ان غربا و مساکین کی خیر خواہی کرنے اور ان کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا آج تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، تو نے ہمیں آزادی کی زندگی دی، ہماری حیثیت سے زیادہ تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. کوئی ایسی نعمت نہیں جو آج ہم رمضان میں نہیں دیکھ رہے. ساری چیزیں، بلکہ ہمارے دسترخوان بچ جایا کرتے ہیں. ہمارے دسترخوانوں پر ہمارے کھانے سے زیادہ نعمتیں آ جاتی ہیں. الہ العالمین تیرے دربار میں میں التجا کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے گھروں میں 2 وقت کی روٹیاں نہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو اس ماہ مبارکہ میں بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں. ان کا رمضان کیسے جائے گا؟ ان کی افطاریاں، ان کی سحریاں. اے قادر مطلق جو بے قصور تیرے حبیب کی امت مقید ہے، ان کو آزادی عطا کر دے، ان کے حلق کو نرم فرما دے. مولا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہوں ان بچیوں کو جو یتیم ہو چکی، ان بیواؤں کو مولا، ان خواتین کو جو بیوہ ہو چکی، ان کا تو مسبب الاسباب ہے. مولا ہم سب کو ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دل میں احساس پیدا فرما دے. اے کریم خدا تو نے ہمیں جو مال دیا، جس پر ہم نے اب تک عیش کیا ہے، اے کریم خدا ہمارے مال کو تیری راہ میں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. ارحم الراحمین کل قیامت کے دن تو ہم پر غضب نہ فرما، ہم پر ناراضگی نہ فرما. ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے آج تیرے دربار میں معافی طلب کرتے مولا ہم سب کو تو معاف فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.